अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ हिदायत और तौफीक के बाद सबसे बड़ी नेमत खुद हमारी जिंदगी है, और इस जिंदगी में सेहत और आफियत बहुत बड़ी नेमत है। आज़ा का सलामत होना, बीमारियों से महफूज होना, ताकतवर होना, किसी काम के काबिल होना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और जब कोई नेमत मिलती है तो क्या करते हैं? शुक्र अदा करते हैं, उस नेमत का सही इस्तेमाल करते हैं। सही इस्तेमाल शुक्र कहलाता है। और शुक्र का फायदा क्या होता है? नेमत में इजाफा होता है, नेमत की हिफाजत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हम में से सेहतमंद हैं उन्हें अपनी इस नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन कोई इंसान भी ऐसा नहीं है जिसे जिंदगी में कभी न कभी बीमार होने का इत्तेफाक न हुआ, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि हम में से हर शख्स किसी न किसी छोटी या बड़ी बीमारी का शिकार है। जब इंसान बीमार होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो अल्लाह ताला की इबादत ठीक से नहीं कर सकता, जो कि उसकी जिंदगी का मकसद है। अल्लाह ताला फरमाता है ना, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो जब हम इबादत के काबिल ही नहीं रहते, और इबादत में नमाज रोजा भी आता है और इबादत में खिदमत खल्क भी है। खिदमत खल्क भी इबादत ही की एक किस्म है। ना हम दीन के किसी काम के और ना ही हम बंदों के किसी काम के, बल्कि उल्टा क्या होता है, जब इंसान बीमार होता है तो दूसरों पर बोझ बन जाता है और दूसरे उससे तंग आ जाते हैं। रहम तो करते हैं लेकिन तंग भी आ जाते हैं। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि हम सेहत का ख्याल भी रखें, और अगर किसी तरह की कोई बीमारी आ जाए तो फिर उसका इलाज भी करें। इलाज करने में कुछ तो मादी इलाज होते हैं, जैसे कोई दवा खाना, कोई और टोटके वगैरह करना। कुछ लोग तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, सिर्फ टोटके वगैरह करके अपना इलाज कर लेते हैं। लेकिन ये तरीका इलाज काफी नहीं। मोमिन अपनी बीमारियों में दुआ से काम लेता है, दुआ से फायदा उठाता है, और शिफा और दुआ का आपस में गहरा रूहानी ताल्लुक है। बंदे का काम है दुआ मांगना और अल्लाह का काम है शिफा देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। तो शिफा किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में। क्या डॉक्टर भी शिफा देता है? अल्लाह के इज़्न से वो इलाज करता है। मैंने फलां डॉक्टर से इलाज करवाया, मुझे बहुत फायदा हुआ, ये कह सकते हैं हम। लेकिन उस डॉक्टर ने मुझे शिफा दी या इस डॉक्टर के हाथ में शिफा है? तो किसी के हाथ में नहीं है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। लिहाजा हमारा पूरा यकीन होना चाहिए कि शिफा अल्लाह ही देता है। लिहाजा सिर्फ दवा पर हमने इन्हिसार नहीं करना। दवा करनी है क्योंकि अक़ल व तवक्कुल, पहले अपना सबब इख्तियार करे इंसान और फिर तवक्कुल भी करे, लेकिन सिर्फ दुआ को काफी न समझे। एक ही दवा होती है, एक इंसान को फायदा दे जाती है और दूसरे को नहीं देती, जबकि दोनों की बीमारी एक तरह से होती है। फर्क किस चीज का है? एक को अल्लाह ने शिफा दी और दूसरे के बारे में अल्लाह का इज़्न नहीं था। लिहाजा हमें दुआ मांगते रहना चाहिए। जिंदगी के हर मसले में दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन खास तौर पर शिफा के लिए। और आप देखिए कि बीमारियों की भी कई किस्में हैं ना। कुछ तो जिस्मानी बीमारियां होती हैं, लेकिन कुछ ज़हनी बीमारियां भी होती, रूहानी बीमारियां भी होती, और कुछ अखलाकी बीमारियां भी होती। तो बीमारियों की तो बहुत सी किस्में हैं, हम उन अक़साम की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन बीमारी किसी भी किस्म की हो, उसकी कोई भी नौइयत हो, जिस्मानी हो या रूहानी हो, उन सब में दुआ फायदा देती है। बल्कि कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं कि जिनमें दुआ के अलावा कोई चीज फायदा नहीं देती। दुआ का फायदा क्या होता है कि जहां इंसान को बीमारी से निजात मिलती है, वहां दुआ इंसान को अल्लाह के करीब भी करती है। दुआ बजाते खुद एक इबादत भी है। तो दुआ मांगने का सिर्फ ये मकसद नहीं कि हमें शिफा हो जाए, बल्कि दुआ के जरिए हम एक इबादत भी करें बीमारी की हालत में भी, ठीक है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ एक ताल्लुक भी कायम करें। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हम अपनी आजिज़ी कमजोरी का इजहार भी करें, जो अल्लाह ताला को पसंद है। और इबादत की असल भी यही है कि इंसान इस बात का इजहार करे कि अल्लाह, मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है, मेरे हाथ में कुछ नहीं, तू ही हर चीज का मालिक है और हर चीज की तदबीर भी तू ही करता है। लिहाजा दुआ जहाँ फायदा देती है शिफा की सूरत में, यानी उससे शिफा हासिल होती है, वहाँ ये कि इंसान को
بیماری کے دوران پرسکون بھی کرتی ہے، یعنی دعا سے سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو دعا کے اندر بہت گہرائی ہے۔ انسان کو ایک کانٹا بھی چبھے نا، کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو، حتیٰ کہ ایک چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت ہے، اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا کہ الحمدللہ کہنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو اچھی بات ہے، ہمیں بتایا گیا، ہمیں تعلیم ہے، ہمارے دین نے ہر موقع کی تعلیم ہمیں دی ہے، اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، لیکن یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر تکلیف میں ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ ہر تکلیف میں پہلا خیال ہمیں اللہ تعالیٰ کا آنا چاہیے، پہلا دھیان ادھر جانا چاہیے۔ اس پر اپنے آپ کو ٹیسٹ بھی کریں کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے ہمارے جسم میں یا باہر، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور بندے کی محتاجی کا اعتراف ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دعا تقدیر بھی بدل دیتی، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کو ڈاکٹرز جواب بھی دے جائیں کہ آپ کے مرض کا کوئی علاج ہے ہی نہیں، تو بھی آپ مایوس نہیں ہو سکتے اگر آپ دعا کر رہے ہیں، اگر آپ دعا سے کام لیتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، اللہ کے بندے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں سوال کریں، کیا سوال؟ کہ ہمارا رب کہاں ہے، کیا وہ ہماری مشکل آسان کر سکتا ہے؟ تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں بندے کے قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہاں ہم اور کہاں ہمارا رب، اور وہ جواب دے رہے۔ کیا ہم بندوں کی ہر بات کا جواب دیتے ہیں؟ مائیں سوچے ان کے بچے انہیں بلاتے ہیں، اماں اماں اماں، ماں ایک نہیں سنتی، کتنی دفعہ اگنور کر دیتی۔ اسی طرح مدد کے لیے لوگ ہمیں پکارتے ہیں، ہم جواب نہیں دیتے۔ لیکن یقین کر لیجئے کہ بندہ جب جہاں جس حال میں جیسے بھی اپنے رب کو پکارتا ہے، رب اس کا جواب دیتا ہے، رب اس کی بات سنتا ہے، ہمیشہ سنتا ہے۔ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، جب بھی پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، یعنی وہ بھی میری بات مانا کریں، یعنی اگر چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں تو وہ کیا کریں؟ حکم مانیں، اور مجھ پر ایمان رکھیں، اعتماد کریں، یقین کر لیں، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ ان کو راہ مل جائے۔ یہاں لعلہم یہتدون نہیں ہے، یرشدون ہے، یعنی ان کو رہنمائی مل جائے کہ کس طرف جانا ہے، علاج کیسے کرنا ہے، یا کسی بھی مشکل سے نکلنا کیسے ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن بندوں سے خطاب کرے، عبادی، ویسے تو سارے ہی بندے اللہ کے ہیں، لیکن جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پکار رہے ہیں، ان سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ اے میرے رب تو کہاں ہے، تو میری پکار سن لے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ کیسے قریب ہے اللہ تعالیٰ؟ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے، کہ وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، وہ دعا قبول کرتا ہے، اور دوسرا دعا کو سننے کے اعتبار سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت القریب ہے۔ اور قرب جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے، یعنی سب کو قریب سے جانتا ہے، ظاہر بھی باطن بھی، ان کے دل کے خیالات بھی، سب کچھ۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خاص قرب عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بہت قریب ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو قریب محسوس کرتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عرش پر۔ اچھا، کون کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہے؟ اچھا، اور کون کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ علم کے اعتبار سے موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر۔ آپ نے کبھی بھی اس پہ ہاتھ نہیں کھڑا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایک شعر بنا ہوا ہے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، دل کسی دا نہ ڈھاوی کیونکہ رب دلامی چرندہ۔ ٹھیک ہے، یاد کے اعتبار سے تو ہے، وہ کہتے ہیں نا ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف، ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر، ٹھیک، اچھا، لیکن علم کے اعتبار سے قریب ہے، بندوں کی مدد کرنے کے اعتبار سے قریب ہے، یعنی جب کوئی نہیں پہنچ سکتا آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی مدد کرتا ہے، جیسے یونس علیہ السلام کی تھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جب انہوں نے کہا تھا حضرت ابوبکر سے لا تحزن ان اللہ معنا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کے قریب ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تقوی والوں کے قریب ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے قریب ہے اللہ تعالیٰ، احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں، محسنین کے قریب ہے۔
इबादत करने वालों और दुआ करने वालों के करीब है। लिहाजा जब भी आप दुआ करते हैं तो आप जरूरी नहीं कि बहुत चिल्ला के करें, जोर जोर से करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल की दुआ भी सुन लेता है, आपकी सरगोशियां भी सुन लेता है, आपकी मुनाजात चुप के बातें भी सुन लेता है। क्योंकि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ तवज्जो करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तरफ तवज्जो फरमाते हैं। जो अल्लाह ताला की तरफ चल के जाता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं। फिर मुख्तलिफ औकात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला और मुख्तलिफ जगहों पर और ज्यादा दुआ कबूल करते हैं। तो उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, यानी दूसरे लफ्जों में दुआ कभी जाया नहीं होती, रायगां नहीं होती। यानी दुआ ऐसी चीज है कि जब भी आप करेंगे आपको फायदा ही होगा, उसका कोई नुकसान नहीं। तो हमारी कितनी ही बातें होती हैं जो हम बंदों से करते हैं और बंदे उनको भूल जाते हैं, उनको याद नहीं करते, उनको मजाक में उड़ा देते हैं, उनको अहमियत नहीं देते। लेकिन जब बंदा अपने रब से बात करता है तो रब बड़ी शान वाला जो हमसे बेनियाज है, उसको हमारी जरूरत नहीं, वो हमारी बात को ज़ाया नहीं करता, रायगा नहीं करता। ये अपने दिल में यकीन पक्का कर लें कि मैंने जब भी पुकारना है, चाहे बीमारी में या उसके अलावा किसी जरूरत में, उसने सुनना है। वो नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? वो सबसे ज्यादा सुनता है। जितना आपका इस बात पर यकीन होगा उतना ही दुआ की कबूलियत का ज्यादा इम्कान होगा, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दुआ करते हुए क्या करना है? अल्लाह मेरे करीब है और वो मेरी बात सुनता है और वो मेरी बात को रायगा नहीं करेगा। और दुआ जो होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक को कहते हैं दुआए इबादत और एक को कहते हैं दुआए मसअला। इबादत की दुआ और मांगने की दुआ। दुआए इबादत ये लफ्ज कभी सुना है? पहले नहीं सुना। आमतौर पे ये मारूफ नहीं है दुआए इबादत का लफ्ज। हर वो इबादत जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, ठीक है, वो दुआए इबादत कहलाती है। हर वो इबादत जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। यानी जब मुसलमान कोई फर्ज या नफल अदा करता है तो वो दरअसल उस इबादत को अल्लाह की तरफ वसीला बनाता है और अल्लाह ताला उस पर उसको सवाब अता करता है, अजर अता करता है, जन्नत में दाखिल करता है, अजाब से बचाता है। यानी दुआ से भी क्या होता है? आपको फायदे हासिल होते हैं ना, और आप नुकसान से बचते हैं। इसी तरह जो इबादत है वो भी दुआ के कायम मकाम है, और जो दुआए मसल है, सवाल करना, वो तो खुद इबादत का निचोड़ है। ठीक है, यानी जितनी भी इबादत हैं वो क्या है? हमारे हाल को दुरुस्त करने का जरिया है। याद रहे कि ये बात, आप हज करते हैं तो ये क्या है? दुआए इबादत है, ये आपकी हालत दुरुस्त करेगा। वो हदीस में आता है ना कि उम्रे पर उम्रा और हज पर हज क्या करता है? फक्र दूर कर देता है, इंसान का हाल दुरुस्त होता है। अब आप उम्रा कर रहे हैं, ठीक है, उसमें दुआएं हैं, सवाल भी करते हैं, लेकिन बजाते खुद जो उम्रा कर रहे हैं वो भी क्या है? एक तरह से दुआ के कायम मकाम है, आपका हाल दुरुस्त कर देगा। क्योंकि इबादत के जरिए इंसान खैर तलब करता है। और दूसरा है मांगने की दुआ। तो मांगने की दुआ क्या है? कि इंसान अल्लाह ताला के सामने अपनी हाजत रखे, अपने हाथ फैलाए, सजदे में जाके मांगे, बीमारी से शिफा मांगे, भूख से रिस्क मांगे, मुसीबत दूर करने की दुआ करे, कर्ज की अदायगी की दुआ करे, जन्नत में जाने की दुआ करे, जहन्नम से बचने की दुआ करे, कब्र में मुनकर नकीर के जो सवाल हैं उनमें साबित कदमी की दुआ कर, हर तरह की बुराइयों से पनाह मांगे। ये सारी दुआएं हैं, दुआए मसला। लेकिन बात यह है कि मांगना सच्चे दिल से होगा, गफलत से नहीं मांग सकते। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उजीबु दावत दाए, मैं जवाब देता हूँ। अब जवाब देने का क्या मतलब है? एक मतलब है मैं दुआ सुनता हूँ। ठीक है, जब भी बंदा मुझसे मांगता है तो मैं सुनता हूँ, क्योंकि अगर वो सुने ना तो वो कबूल भी नहीं करेगा। तो पहला काम क्या? सुनता हूँ, और दूसरा इसका माना कबूल करता हूँ। यानी इंसान जिस चीज का सवाल करता है, जो चीज अल्लाह से मांगता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला वो उसको अता करता है। इसी से अल्लाह सुब्हानहू ताला का एक नाम है अल मुजीब। अल मुजीब, मुजीब वो होता है जो दुआ कबूल करता है, लाचार की पुकार कबूल करता है। जब शदीद मोहताज उसको पुकारता है तो वो उसकी मदद करता है, अपने बंदों की तकलीफों को दूर करता है। और बंदा तो है ही मोहताज। कुरान मजीद में आता है ना, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, सब के सब जरूरतमंद हो। बड़े से बड़ा जो बादशाह है वो भी क्या है? मोहताज है, अल्लाह का जरूरतमंद। तो हर एक को अल्लाह ताला की जरूरत है, और फिर अगर जरूरत है तो फिर मांगना भी उसी से चाहिए। अगर हम मोहताज हैं तो फिर हमें सवाल करना होगा, हमें दुआ करनी होगी।
اچھا یہ بتائیے کہ دعا صرف انسان کرتے ہیں یا کوئی اور بھی کرتا ہے؟ کوئی دلیل دیجئے مجھے اس پر. کیا صرف انسان ہی دعا کرتے ہیں یا کوئی اور بھی کرتا ہے؟ فرشتے دعا کرتے ہیں، شابش. اور چونٹیاں بھی دعا کرتی ہوں، اور سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے جو خیر کی تعلیم دیتا ہے، طالب علم کے لیے بھی. اور کون دعا کرتا ہے؟ چونٹیاں اور مچھلیاں تو وہ حدیث میں آ گیا. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. دیکھیے ایک آیت یاد کر لیجیے، سورۃ الرحمن میں آتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن. تو پھر کون رہ گیا باقی؟ صرف چونٹیاں مچھلیاں نہیں. یسألہ من فی السماوات، آسمانوں میں جو بھی مخلوق ہے. ہمیں تو صرف فرشتوں کو پتا ہے نا، اس کے علاوہ بھی جو کوئی ہے وہ سب سوال کرتے ہیں اللہ سے. والارض، اور جو زمین میں وہ سارے کے سارے وہ سب سوال کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو سوال نہیں کرتا، وہ کتنا محروم ہے. وہ رب جس سے سب مانگ رہے ہیں، سب کے سب اس سے سوال کر رہے ہیں. انسان ایسا متکبر ہے کہ وہ اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. ہر روز وہ ایک نئی شان میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آج آپ نے دعا کی اور آپ کو لگا کہ ابھی جواب نہیں آیا تو پھر کیا کریں؟ مایوس نہ ہو سکتا ہے کہ کل کا دن ہو آپ کے جواب کا. ہر چیز کا ایک وقت ہے نا، وہ اپنے وقت پر ہوگی. لہٰذا منزل کے قریب پہنچنے تک یا مقصد کو پا لینے تک کیا کریں؟ دعا کرتے رہیں. آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جی ہاں. نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی. یاد آ رہی ہے نا دعائیں؟ میں مینشن نہیں کروں گی اس وقت. یعنی کہ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر سے دعا شروع ہوئی. اولو العزم پیغمبروں نے دعا کی. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سب کی دعائیں ہیں نا قرآن میں. سب کے سب نے دعا کی. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. پورا کرے گا نا. یقین پیدا کریں اپنے اندر، ٹھیک ہے. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے، یعنی یہاں دعا مطلب ہے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. یعنی دعا نہ مانگنا محرومی ہے، بدبختی ہے، کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، تکبر کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مانگو. وقال ربکم ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو. کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمیونیکیشن بھی ہے نا. کمیونیکیشن ایک کنیکشن کا ذریعہ ہوتا ہے، ایک تعلق کا ذریعہ ہوتا ہے. دعا کے ذریعے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پریشان حال لوگوں کی دعائیں سنتا بھی ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، یعنی آپ کا دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یعنی لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہوں جو ایک ہے، اکیلا ہے. وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تم سے مصیبت دور کر دیتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا تعارف کیسے کرانی. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، دین کیا ہے تمہارا، ہم کیا جواب دیں گے؟ دعویٰ کا طریقہ، کسی کو اسلام کی طرف بلانے کا طریقہ بھی سنت سے سیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھیں کہ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے کروائی. آپ دیکھیے کہ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے، وہ اس کا حل چاہتا ہے. تو آپ نے اس کو رب کا تعارف کیا کروایا کہ رب وہ ہے کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. اچھا وہ ہے رب، اتنا اچھا رب ہے. جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. دعا کے ذریعے تمہیں راستہ مل جاتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان جنگل بیابان میں ہی گھومے. بعضوں کا زندگی کے سفر میں انسان کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے اس کو راستہ دکھا دیتا ہے. اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور تم دعا کرتے ہو تو تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے، وہ تمہاری فصلیں اگا دیتا ہے. اس شخص کا ذہنی لیول ایسے ہی ہوگا نا، اور اس کو ایسا ہی رب چاہیے کہ جو یہ سب مشکلیں اس کی آسان کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خاص خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر ایک سے اس کے ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے تھے، اس کے نفسیات، اس کے مزاج کو سمجھ کے بات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو وہ انسان سب سے زیادہ پیارا ہے جو سب سے زیادہ اس سے مانگتا ہے، کیونکہ ہر موقع پر جب اسے مانگتا ہے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو وہ شخص سخت ناپسند ہے جو اس سے نہیں مانگتا. مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، مانگتا نہیں، بیمار ہے، پریشان ہے، اللہ سے نہیں مانگنا، دعا نہیں کر رہا. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر کیا کریں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یعنی چاہیے وہ بھی میری بات مانے
تو جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں نا فلاں بہت مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. کیوں بھائی؟ کیوں ہوتی ہیں؟ نافرمانی سے بچنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. اچھا آپ بتائیے، آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس کی بات مانتے ہیں؟ جو آپ کی بات بھی مانے. تعلق دو طرفہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کوئی بھی تعلق ون سائیڈڈ ہو سکتا نہیں ہوتا. تو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی وہاں سے بھی جواب آئے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جو مانگے گا اس کو مل جائے گا، اور جو اللہ کی بات مان لے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا. جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. اور یہاں آگے بات کی گئی وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پر اعتماد کریں. کس بات پر ایمان لائیں؟ ایک تو نا کہ اللہ کو مانتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس بات پر ایمان لائیں کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی بات سنتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جتنے یقین سے مانتا ہے اس کی دعا اتنی ہی قبولیت کا درجہ پاتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس یقین کے لفظ کو آپ نے انسرکل کر لینا ہے. دعا یقین سے، پکے یقین سے قبول ہوگی. شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے، وہ دل میں یہی وسوسہ ڈالتا ہے تم بڑی گناہ گار ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہونی. لہٰذا اس نے انسانوں کو کون سے راستے دکھا دیا کہ تمہاری نہیں قبول ہوگی، لہٰذا تم اب پیر فقیر کے پاس جاؤ، اگر زندہ ہے تو، اور اگر مر گئے تو بھی انہی کے پاس جاؤ. اس سے بھی بڑی عقل ماری جا سکتی کسی انسان کی کہ وہ مردہ کو پکار رہا ہے اس زندہ عالی شان رب کو چھوڑ کر. حیرت کی بات نہیں؟ آپ کو کیسا لگتا ہے ذرا سوچیں. یعنی جو لوگ بھی قبروں پہ جاتے ہیں دعائیں کرنے کے لیے، وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ اس کو جو اپنے کام نہیں آ سکا، جو مٹی کے نیچے دبا پڑا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے چادریں چڑھا رہے ہیں، پھول ڈال رہے ہیں، پیسے ڈال رہے ہیں، دمال ڈال رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا سروے کسی کا میں نے دیکھا، وہ کوئی کلندر صاحب ہیں، ان کا کوئی مزار ہے، تو وہاں پر جو لوگ گئے ہوئے تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے، کیوں آئے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے تھے اس لیے ہم آ گئے. مشرکین مکہ بھی تو یہی کہتے تھے نا، وجدنا علیہ آبانا. تو اگر ان سے پوچھا جائے وہ تمہاری دعا سنتے ہیں، تمہاری پکار سنتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ وہ سنتے ہیں. کوئی ایک جگہ قرآن پاک میں دکھا دیں، کوئی حدیث میں دکھا دیں، عقل سے سوچ کے بتا دیں کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ دعا کرنے کے لیے مردے کے پاس جاؤ. ہے کہ ماننے والی بات؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کے بھی کوئی نہ کوئی جان پہچان والے لوگ مشکلات میں جاتے ہوں گے. کہاں؟ درباروں پر. پتہ نہیں دربار کیوں نام رکھا ہوا ہے، قبر کا نام دربار رکھ دیا. دربار تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ان کو بادشاہ سمجھتے ہیں. مرنے کے بعد تو بادشاہوں کے تاج بھی اتر جاتے ہیں. چلے بادشاہی مان لیں ان کو، نیک لوگ تھے، آپ کے نزدیک وہ بادشاہ ہو گئے، ٹھیک ہے. لیکن کیا کوئی جواز بنتا ہے کہ ان سے جا کے مانگے؟ بنتا نہیں بنتا. لہٰذا ہمیں مانگنا صرف ایک ذات سے چاہیے، اور وہ ہے اللہ کی ذات. اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو پھر کیا ہے؟ لعلہم یرشدون. یہ جو رشد لفظ ہے نا، یہ بھی بڑا اہم. رشد کا ایک معنی ہوتا ہے اچھا معاملہ کرنا، ٹھیک ہے. یعنی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اس کا معاملہ سب لوگوں سے بہتر ہوتا ہے. اس نے صحیح راہ اختیار کر لی ہوتی ہے، اسے خیر کی توفیق دے دی جاتی ہے، ہدایت دے دی جاتی ہے، اس کے کام آسان کر دیے جاتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. بس وہ جس نے دیا اور پھر تقوی اختیار کیا، نافرمانی سے بچا، اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا، تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے، یعنی ان کو راہ مل جائے. لعلہم یرشدون، یعنی ان کو رستہ مل جائے گا، اچھے ڈاکٹر کا پتہ چل جائے گا، اچھے ہاسپٹل کا پتہ چل جائے گا، یعنی سبب بن جائے گا، کوئی صحیح والی دوا مل جائے گی، صحیح تشخیص ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے دنیا میں بہت ساری ڈیتھس، اب مجھے صحیح ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، صرف ڈاکٹروں کی غلط تشخیص اور غلط علاج کی وجہ سے ہوتی ہیں. کیونکہ ہم سارا بھروسہ انہی پہ کر لیتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے، اور مریض دن بدن بگڑتا چلا جاتا ہے کیونکہ سمجھ نہیں آتی علاج ہے کیا. تو جب دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ لعلہم یرشدون رہنمائی کر دیتے ہیں. چلیے مجھے بتائیے آپ یقین بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ جس پر آپ بھروسہ کریں اس کی معرفت صحیح ہونی چاہیے، تو پھر انسان اسی کے پاس جاتا ہے کہ یہ پوری کرے گا میری. بہت اچھی بات کی. آپ کا یقین کیسے بڑھے گا؟ جتنی معرفت اللہ کی پہچان زیادہ ہوگی نا، اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے، اتنا یقین بڑھے گا.
تو یقین بڑھانے کے لیے قرآن کا مطالعہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے ذریعے اللہ کی پہچان، اور پھر کائنات میں غور و فکر کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو اتنا کچھ بنا دیا ہے، خاص طور پر آپ تو اتنا آسان ہو گیا ہے کائنات کی مختلف چیزوں کو دیکھنا جو کل کا انسان نہیں دیکھ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ آپ نے اس سورج سے بھی ہزاروں گنا بڑے سورج بنا دیے، ستارے اور سیارے اور نئی نئی کہکشائیں، اور انسان کے ذہن کے اندر سما ہی نہیں سکتی وہ وسعتیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں. وہ خود کتنا بڑا ہوگا جو اتنا کچھ کر سکتا ہے، وہ ہماری چھوٹا سا مسئلہ نہیں حل کر سکتا. جب دل کی نگاہیں آنکھیں باں ہو جاتی ہیں تو وہ کچھ نظر آتا ہے جو ویسے نظر نہیں آتا. استاذہ جی جیسے یہ ہے نا کہ علم سے یقین بڑھتا ہے، اسی طرح غفلت سے یقین کم ہوتا ہے. اس لیے یہ بھی ہمیں کہا گیا کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو غفلت سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بالکل. اور غفلت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے نا، اور پھر دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر دل کرتا ہی نہیں دعا کرنے کو، پھر شیطان اس دل کو پکڑ لیتا ہے، پھر اور پریشانی اور اندھیرے بڑھ جاتے ہیں. مسائل کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا. آپ میں سے کس کس نے دعا کی تھی یہاں آنے کے لیے؟ آپ سب کا تو یقین بہت پہنچا ہوا ہے. بہت ہی اچھی بات کی، کیونکہ میں جب بھی قرآن مجید پڑھتی ہوں نا، اور مختلف انبیاء، خاص طور پر سورۃ الانبیاء، اور ایک کے بعد ایک دعا، اس کی بھی دعا قبول کر لی، اس کی بھی کر لی، کہتے اللہ تعالیٰ آپ نے ان سب کی کر لی، میری بھی کر لیں. میں ان جیسی نیک تو نہیں ہوں، لیکن آپ سے ہی مانتے ہیں نا، اگر آپ سے نہیں مانگے پھر کہاں جائیں، اور تو کوئی جگہ ہے نہیں. تو دعا عبادت بھی ہے، اللہ سے تعلق بھی ہے، انسان کے درجے بھی بڑھاتا ہے، اور انسان کی مشکلات حل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. تو بہت ہی عظیم چیز ہے جو ہمارے رب نے ہمیں عطا کر دی ہے. اور آپ دیکھیں قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت، اس کو دعا بھی کہا گیا ہے، اور وہ سبحان اللہ سب سے بہترین دعا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو دعا سے اگر سچی دعا ہوگی، اخلاص والی ہوگی، تو مصیبت بھی دور ہوگی، حاجتیں بھی پوری ہوگی، تکلیفیں دور ہوں گی، برکتیں حاصل ہوں گی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، یہ دنیا میں حاصل ہوگا، اور آگے اس دعا کی وجہ سے جنت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی. تو جو شخص مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دعا کو لازم کر لے. جو مشکل سے نکلنا چاہتا ہے وہ دعا کو لازم کر لے. لازم کا کیا مطلب ہے؟ چمٹ جائے، بس پکڑ لے دعا سے سہارا لے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ صرف اللہ ہی تو ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. تو سب خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں. اور یہ دعا مانگنا نا انسان کی فطرت میں ہے کہ صرف اللہ کو پکارے. اس لیے جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، اور ایسی تکلیف کہ جس میں انسان سمجھتا ہے کہ بس سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا، تو سب کو بھول جاتا ہے اور وہ صرف اللہ ہی کو یاد کرتا ہے. اب دعا یا تو اسی وقت قبول کر لی جاتی ہے، انسان فوراً مشکل سے باہر آ جاتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا اس جیسے کوئی تکلیف دور کر دی جاتی، یعنی وہ تکلیف دور نہیں کی جاتی، کوئی اور کر دی جاتی. تو اس لیے یقین رکھے کہ قبول تو ہو گئی ہے، پر یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس شکل میں قبول ہوئی ہے، لیکن فائدہ اس کا ضرور ہوگا. اور یہ جملہ بھی بھولنا نہیں آپ نے، اللہ میری دعاؤں کو رائے گاہ نہیں کرے گا. اللہ میری دعاؤں کو رائے گاہ نہیں کرے گا. مجھے پکا یقین ہے آج نہیں تو کل اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور نکلے گا. اس لیے میں کبھی بھی دعا مانگنے سے لم اکن بدعائک ربی شقیہ، اللہ آپ سے مانگ کے تو میں کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں، فائدہ ہی ہوا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا. اس لیے میں مایوس نہیں، اس لیے میں عاجز نہیں، کیونکہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اس کے لیے تو عذاب ہے، دنیا بھی اس کے لیے مصیبت ہو جاتی، کیونکہ مایوسی ڈپریشن کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. تو حاصل تو کچھ نہ ہوا. اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے. وہ اتنی شان والا رب ہے کہ بندوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، ان کا ہاتھ خالی نہیں چھوڑتا، ان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے. اور ہم بات کر رہے تھے شفا اور دعا کی، یعنی شفا کے لیے دعائیں کس طرح کام آتی ہیں. تو اس میں ہم قرآن سے ایک مثال لیتے ہیں ایوب علیہ السلام کی. وہ بیمار ہو گئے تھے نا، ان کی بیماری کس طرح دور ہوئی تھی؟ دعا سے. الانبیاء 83. اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. بس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مانند اور عطا کر دیے.
اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کرنے کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، یعنی جتنے بھی عبادت گزار ہیں ان سب کے لیے ایک خوشخبری ہے، پیغام ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں مصیبت کو ٹالنے اور اپنا مقصد حاصل کرنے میں دعا قوی ترین اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یہ تمام دوائیوں سے زیادہ مفید ہے، ساری میڈیسن سے زیادہ مفید ہے، یہ آزمائشوں کی دشمن ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے نا یہ، دعا آزمائشوں کی دشمن ہے، یہ آزمائشوں کو دور دھکیلتی ہے، ان سے زور آزمائی کرتی ہے، ان کو واقع ہونے سے روکتی ہے، اور جو واقع ہو چکی ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے یا ان کو ہلکا کر دیتی ہے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہیں، اور ان کو بھی جو نہیں اتری وہ ان کو پیچھے دھکیلتی ہے، واپس جاؤ۔ دعا علاج کی ایک قسم ہے، یعنی دعا علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دیکھتے ہیں کہ بیماریوں سے علاج 3 قسم کا ہوتا تھا، قدرتی ادویات کے ساتھ اور الہی ادویات کے ساتھ، اور دونوں کا مرکب، یعنی دعاؤں کے ساتھ، دواؤں کے ساتھ، اور دونوں کو ملا کر۔ اور بیماری میں دعا کی بہت تاثیر ہے، اور اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچز بھی ہوئی ہیں کہ جن مریضوں کے لیے دعا کی گئی ان کو ان کے مقابلے میں جلدی شفا حاصل ہوئی جن کے لیے دعائیں نہیں تھیں۔ لیکن کون سی چیز ہمیں مایوس کر دیتی ہے کہ میں نے بہت دعائیں کر لی، وہ فلاں نے بھی کی تھی لیکن وہ فوت ہو گیا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، سننے میں آتی، کوئی فائدہ نہیں دعا کرنے کا، بہت کر لی ہے۔ یہ شیطانی جملے ہوتے ہیں، شیطان ایسی باتیں سجاتا ہے جو ہمارا دشمن ہے تاکہ یہ خیر سے محروم ہو جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی دعا رد تو نہیں کرتا، لیکن اس کا بدلہ اس صورت میں دیتا ہے جو زیادہ اس کے لیے فائدہ مند، کبھی وہی کر کے جو اس کو چاہیے اور کبھی اس سے بہتر عطا کر کے۔ اور کتنی ہی مصیبتیں ہماری دعاؤں کی وجہ سے ٹل جاتی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا، آپ کو نہیں پتا ہوتا، ہو سکتا ہے وہ آپ کی کسی دعا کی وجہ سے ہو۔ اللہ کو پتا تھا اس کو یہ نہیں دینا، اس کے بدلے یہ دینا ہے، کیونکہ یہ مانگ رہا ہے اور یہ عبادت کر رہا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرتا ہے جو ہم نے مانگا ہوتا ہے۔ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں، انہوں نے کس کی دعا کی تھی؟ تو کیا ملا؟ ایسی کوئی بیٹی دنیا میں آئی؟ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی کی کیا شان ہوگی، اس کا نام قرآن میں ہوگا، قیامت تک اس کو یاد رکھا جائے گا۔ وقتی طور پہ ان کو فیل ہوا ہوگا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ نے جواب دے دیا۔ اس لیے ہماری دعاؤں کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ ہمارے سامنے آئے، جو بھی قبولیت کا طریقہ سامنے آئے، تو کیا کرنا چاہیے؟ قبول کر لینا چاہیے۔ انسان کی ہیپینس اس کی ایکسیپٹنس میں ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا۔ آپ کو نہیں معلوم ایک دروازہ بند ہوا تو دوسرے کسی دروازے سے آپ کہاں پہنچنے والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے تو پھر پورے اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، قبولیت کے یقین کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تکرار اور اصرار کے ساتھ دعائیں کریں۔ تکرار اور اصرار، ٹلنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا، ہاتھ اٹھا کے۔ آپ کو پتہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقت کتنا اونچا ہاتھ اٹھایا، اتنا کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ ہم نے تو کبھی نہیں اٹھایا، ایسے کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مٹھی بند کر کے دعا کرے۔ پھر دعا کے آداب بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے، اسماء حسنہ کو وسیلہ بنا کے دعا کریں، اس سے بھی قبولیت ہوتی ہے۔ ابو درداء جو تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ مومنوں پہ رحم فرمائے، اور اس کے بعد صرف کہتے تھے ربنا ربنا ربنا، بس دعا کرنے کے بعد ایک دفعہ مانگ لیتے پھر ربنا ربنا ربنا، صرف اللہ کا نام پکارتے رہتے، کوئی بھی نام آپ پکار سکتے ہیں۔ پھر اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے بھی دعا کی جا سکتی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے بھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور حلال روزی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ دعا کی تاثیر اس لحاظ سے بھی بہت ہوتی ہے کہ اس میں انسان مثبت جملے بولتا ہے، مثبت بات کرتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں جو الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں ان کی تاثیر ہوتی ہے۔ کوئی آپ کو ایک اچھا سا خوبصورت جملہ بولتا ہے، اچھی سے کوئی بات کرتا ہے، پوئٹری پر آپ کیوں اتنی واہ واہ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک ہی بات کہنے کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو ایک معمولی سی بھی بات اگر خوبصورت انداز میں کہی جائے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی جیسے میں پاکستان آئی ہوں نا، تو سرپرائز دیا تھا میں نے کہ پہلے سب کو خوش کروں گی۔ کچھ لوگ تو بہت خوش ہوئے، تو بہت اچھا کیا، لیکن کچھ جملے نیگیٹو بھی تھے۔ انہوں نے بم پھوڑا آ کے، یہ مثبت جملہ یا منفی ہے نا؟ کیا واقعی میں نے بم پھوڑا ہے؟ یعنی کہ وہ بے سوچے سمجھے منہ سے نکالتے ہیں نا ہم،
बात तो सरप्राइज की थी, लेकिन हम किसी भी सरप्राइज पर ऐसे बातें करते हैं। हमें अपने गुफ्तगू का अंदाज बदलना है, मनफी से मुस्बत की तरफ आना है। सारी जिंदगी में दुआओं की तासीर कब ज्यादा होती है? जब उसमें हम मुस्बत अंदाज इख्तियार करते हैं। यानी बीमार पर दुआ का फायदा क्या होता है? क्योंकि वो मुस्बत चीज बार बार खुद बोल रहा होता है या कोई उसके ऊपर दम कर रहा होता है। अब जब कोई रुकिया करता है आपका, तो वो क्या कर रहा होता है? अल्लाह ताला का कलाम पढ़ रहा होता है। और अल्लाह ताला के कलाम से ज्यादा कोई मुस्बत चीज हो सकती? नहीं हो सकती। इस पर मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, उसका खुलासा ये है कि मनफी सोचें, मनफी जहन हमारे दिमाग, जिस्म और रवैये पर गहरा असर डालती है। मनफी सोच, नेगेटिव थिंकिंग। और हमारी नेगेटिव थिंकिंग दो वजह से होती है। एक शैतानी वसवस है। शैतान क्या करता है? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जिन भी होते हैं, यानी शैतान भी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं हमारी जिंदगी में, वो हर बात को उल्टा देखते हैं, हर चीज को नेगेटिव देखते हैं। वो सिर्फ उस नेगेटिविटी को अपने तक नहीं रखते। क्या करते हैं? इसने तो मर ही जाना है, ये तो ठीक नहीं होने वाला, ये बीमारी लाइलाज है। मरीजों के पास जाके ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ऐसे इंसानों से हमें बचा के रखे, पनाह में रखे, जो हमारे ज़हन में कोई भी मनफी बात डालें, क्योंकि उसका नुकसान हमारे रवैयों पर, हमारे ज़हन पर, हमारे जिस्म पर भी होता है। मनफी सोचों से बीमारियां बढ़ती हैं, डिप्रेशन, बेचैनी, खौफ और बेतमादी पैदा होती है। कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है इंसान। और कहते हैं कि अगर मुसलसल मनफी सोचता है इंसान, तो दिमाग का न्यूरोलॉजिकल तवाज़ुन भी मुतासर हो जाता है। इसी तरह कहते हैं कि इससे जिस्म में कोर्टिसोल हार्मोन जो है, दबाव पैदा करने वाला स्ट्रेस हार्मोन, वो बढ़ता है, जिसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नींद की खराबी हो जाती है, रवैये मुख्तलिफ हो जाते हैं, इंसान दूसरे इंसानों के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा बीमार लोग कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, और खास तौर पर जब उनको ये हो ना इस दवा ने असर किया ना उसने किया, तो फिर वो कहते हैं बस मुझसे बात ना करो, चले जाओ यहाँ से। आपने देखो कि कई बीमार जो डॉक्टर्स तक को डांट रहे होते हैं। और फिर इसी तरह बाज़ औक़ात लोग आइसोलेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, वो क्या करते हैं? रात भर जागते हैं जब कोई उनके पास नहीं आने वाला होता, और दिन भर क्या करते हैं? सोते हैं। दिन को क्यों सोते हैं? वो लोगों को अवॉइड करने के लिए, लोगों से बचने के लिए। ये किस चीज का नतीजा होता है? हर चीज के बारे में मनफी सोचना। ये भी मेरा ख्याल नहीं रखता, वो मुझे नहीं पूछता, वो तो है ही ऐसा, मतलब हर एक के बारे में कोई बदगुमानी पाली हुई होती है उसने। किसका नुकसान होता है? उसका अपना होता है। वो तरक्की नहीं कर सकता, वो लूज कर जाता है, वो अपॉर्चुनिटीज खो देता है। बीमार सेहतमंद नहीं हो सकता अगर वो मनफी सोचता रहे और उसको कोई सोचवाता रहे। तुम ठीक नहीं हो सकते। फिर इसी तरह आप देखिए कि इन सारी चीजों का इलाज मुस्बत सोच के साथ, यानी बीमारियों का इलाज मुस्बत सोच के साथ हो सकता है। और कुरान से बढ़कर कोई चीज नहीं जो आपको मुस्बत सोच देती है। इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने शिफा के लिए जो 4 आयतें कुरान में बयान की हैं, उनमें से 3 जो है वो कुरान से मुताल्लिक हैं। कि कुरान जो है न सिर्फ उसके हुरूफ, उसकी आयात, उसके मानी, बल्कि ओवरऑल चूंकि अल्लाह का कलाम है तो मुस्बत ही मुस्बत है, वो हमारे ऊपर मुस्बत असरात भी डालता है। और आप देखिए कि जब हमारे जिस्म में ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं ना, जिससे हमारी इम्यूनिटी लो होती है, तो फिर हम बीमारियों का मुकाबला भी नहीं कर सकते। तहकीक कहती है कि तवील मनफी बातें, शिकायत दिमाग के हिस्से हिप्पोकैम्पस को सुकेड़ देती हैं, जो हमारी याददाश्त, सीखने और जज्बात के लिए बहुत जरूरी है। रिसर्च ये बताती है कि 3 मिनट के मुख्तसर दौरानिये में शिकायतें करना या सुनना हमारे दिमाग को मुतासर करता है। 3 मिनट, ठीक है। इसलिए अगर आपके घर में कोई बीमार हो या आप खुद बीमार हो और कोई मनफी बात कर रहा हो, वहां से उठ जाएं, वहां से उसको हटा दें। और वो कहते हैं कि इससे इल्मी सलाहियतों में कमी हो सकती है, मसाइल हल करने की सलाहियत कम हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बीमार के इलाज के लिए, अगर आप डॉक्टर हैं मसलन, या आप काउंसलिंग करते हैं, ज़हनी बीमारियों का कुछ इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, यानी आप ऐसे थेरेपिस्ट हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? मुस्बत बातें, उम्मीद दिलानी, यकीन बढ़ाना और इस तरह की बहुत सी चीजें करनी चाहिए। और फिर ये कि दुआएं मांगने में रात का आखिरी हिस्सा, और रमजान में, लैलतुल क़द्र में, अरफा के दिन, आज़ान सुनने के बाद, सजदों में, फर्ज नमाज के बाद, जुमा के दिन खास घड़ी, बारिश के वक्त, जमजम पीते हुए, तिलावत कुरान के बाद,
اور آخر میں ایک حدیث سنا کے بس کروں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو. جب تم مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہیں گے. تو دعاؤں کے ساتھ آمین جو ہے وہ بھی فائدہ دیتی ہے. اسی لیے ایک تو دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور باقی سب آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک کام کرنا ہے آپ نے, اگر ایک بات بھی آپ کو یاد رہے نا آج کے لیکچر میں, تو جا کے اپنی امی یا بہن یا کسی رشتہ دار یا دوست یا سوشل میڈیا یا کہیں بھی آپ شیئر کریں گے, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ خیر پھیلے گی. اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا جس نے وہ خیر آگے بانٹ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.